watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूं और आज हमें डॉक्टर आसिम यूसुफजई जो कि ऑथर हैं, एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, एडवाइजर हैं, हमारे प्रोग्राम में कई बार आते रहे हैं। आज हमें काफ़ी दिन के बाद ज्वाइन करें। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम यूसुफजई फॉर ज्वाइनिंग माई शो। You're welcome. आसिम यूसुफजई इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली यानी कि दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि ये भारत यात्रा करके जो हैं वो अब दिल्ली वापस पहुंचे हैं और बहुत सारी जगहों पर गए हैं, जिसमें कश्मीर है, जिसमें आगरा, ताजमहल है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, इनकी भारत यात्रा की जरा कहानी सुनेंगे कि कैसा रहा और इनको कैसा लगा इंडिया। तो सबसे पहले बताइएगा सर, ये कैसे ख्याल आया जब आपका जहाज ने उड़ान भरी और आपने वो वीडियो और तस्वीर भेजी तो सब दोस्त आपके समझे कि भाई ये तो अब साउथ एशिया में ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हमें पता ही चला कि आप तो दिल्ली लैंड कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं प्लान कर रहा था बहुत अरसे से, लेकिन बस ये था कि मैंने एक्चुअली इसको प्लान किया था मार्च के पहले हफ्ते में, लेकिन फिर जनाब ट्रम्प साहब ने डिसाइड किया कि जी मैंने तो अपने डोमेस्टिक इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए मैंने ईरान पर हमला करना है। तो उसी वजह से जो है वो ईरान पर जब हमला हो गया तो उसकी वजह से वो पूरी जो दुनिया की ग्लोबल जो मूवमेंट थी, फ्लाइट्स थे जितने, वो सारे डिसरप्ट हो गए और उसकी वजह से मेरा जो ट्रिप था वो 1 महीने और भी डिलेड हो गया। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं जिसको मैंने विजिट करना था, यहाँ पर बहुत सारी जगह है जिसको मैंने देखनी थी। तो ये ट्रिप तो मैं मतलब कर रहा था प्लान, बस अभी जो है वो फाइनलाइज हो गया और अभी मटेरियलाइज हो गया। और अभी जो है इस वक्त मैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली में हूँ। मैं कल आगरा में था, वहाँ से एक्चुअली मैं आपके साथ ये शो करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो आपको कहीं भी आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। तो मेरा जो अपना नेटवर्क था जो कि रोमिंग पर था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि जिसकी वजह से मैं किसी के साथ जो है वो बात कर सकूं। तो अभी इस वक्त में न्यू दिल्ली का एक रिलेटिवली लेस कंजेस्टेड एरिया है जिसको कहते हैं सिविल लाइंस, तो उसमें मैं मौजूद हूँ। ये दरियाए यमुना के किनारे पर है और बहुत ही मतलब पूरे का पूरा दिल्ली ज़ाहिर है एक हिस्टोरिक सिटी है। मैं वहाँ पर बहुत सारी जगह देख आया हूँ। इसके बाद जैसे आपने कहा मैं कश्मीर गया था और अभी जो है मैं कल आगरे के बाद अब वापस जो है मैं दिल्ली में आ गया हूँ। बेसिक जो पर्पस था वो साइट सीइंग था और कुछ जो है मेरा अपना साइंटिफिक पर्पस भी था। मैं कुछ यहाँ के जो रॉक्स और मिनरल्स हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्टोनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो कि मैंने पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और नेपाल में स्टडी किए हैं, उसको मैं बेसिकली कंटिन्यू करना चाहता था ताकि उसको मैं यहाँ पर भी देख सकूँ। तो इस ट्रिप के बेसिस पर अब ये जो है मेरा पूरे का पूरा जो हिमालयन रीजन है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि 3000 माइल्स अक्रॉस है। तो ये जो बीच का जो हिस्सा था वो बेसिकली मिसिंग था और वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो अब अंदाजा हुआ कि एक रिसर्च पर्पस भी आपका है, दोस्तों से मिलने का भी, और ऑब्वियसली आप इंडिया देखने का किसकी ख्वाहिश नहीं होती है, कितना बड़ा कंट्री और इतना जबरदस्त तो कल्चर वहाँ का और जो तारीख है। सर बारी बारी करते हैं। सबसे पहले तो आप जब दिल्ली पहुंचे तो आपको दिल्ली कैसा लगा, क्योंकि आपने लाहौर तो देखा है ऑब्वियसली। आपको लगा कि पाकिस्तान और इंडिया में मुमासलत है, आपको दिल्ली पाकिस्तान का कोई सिटी लगा या आपको डिफरेंट लगा? देखिए, मुमासलत तो है क्योंकि एक ही खित्ता है, एक ही रीजन है, एक ही कल्चर है। सिर्फ ये है कि एक लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो उससे आप जो है वो दोनों मुल्कों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दोनों लोगों को, यानी मुल्कों को तो आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक पॉलिटिकल लाइन से। तो लोग जो हैं वो एग्जैक्टली एक ही तरह के हैं और उसकी वजह से बिहेवियर लोगों का एक तरह का होता है। वो किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो किस तरह से डेवलपमेंट को देखते हैं, वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं, वो उनका जो आउटलुक जिसको कहते हैं वो एक ही तरह का होता है। तो बेसिकली लोगों का आउटलुक जो है वो भी एक ही तरह का है बॉर्डर के दोनों तरफ। जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं, अब मेरे लिए जाहिर है इंडिया आना जो है वो एक नया मुल्क था,
تو وہاں پر آپ کچھ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ نہیں ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو چونکہ یہ ایک اٹس اے میگا سٹی, دہلی جو ہے ایک بہت بڑا سٹی ہے, تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ یہاں پر کریشز بہت زیادہ ہوں گے, لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے, مطلب ٹریفک کنجسشن کی وجہ سے. لیکن میں نے بہت ہی کم کریشز جو ہیں وہ نیو دہلی میں یعنی میں نے زیادہ کریشز جو ہیں وہ میں واشنگٹن ڈی سی میں دیکھتا ہوں, میں نیو یارک میں دیکھتا ہوں, لیکن وہ کریشز جو ہیں ان کو میں یہاں پر نیو دہلی میں نہیں دیکھتا ہوں. یعنی اگر آپ ٹریفک پیٹرن کو دیکھ لیں تو اتنا کیوٹک ہے کہ روڈ کو کراس کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ کس طرح سے روڈ کو کراس کریں گے, ٹھیک ہے, ایز اے پیڈسٹرین. لیکن یہ ہے کہ مطلب ڈسپائٹ دیٹ یہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. یعنی آپ کو مطلب ڈی سی میں آپ کو زیادہ کاپس نظر آئیں گے ایز کمپیئر ٹو دہلی. دہلی میں آپ کو بہت ہی کم وردی والے نظر آئیں گے, اور اس پہ تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے. لیکن دہلی میں آپ کو بہت ہی کم وردی والے جو ہیں وہ نظر آئیں گے, اور ڈسپائٹ دیٹ سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور وہ نہیں ہو رہی ہیں. so definitely there are some positive signs, there are definitely some negative things which are happening, جس پہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے. جی, تو ڈاکٹر صاحب ان کے سسٹم میں تو وردی والوں کی جگہ بھی نہیں ہے نا, اس لیے آپ کو نظر بھی نہیں آئے. تو سر یہ بتائیے کہ دلی میں آپ نے لال قلعہ, غالب کا مزار اور کہاں کہاں کیا کیا کچھ دیکھ لیا؟ دیکھیں میں نے جو ہے نا یعنی جتنے بھی تقریباً جو ہسٹوریکل جگہ ہیں وہ تقریباً میں نے ساری جو ہے وہ کور کر لی ہیں, کیونکہ میں صبح نکلتا تھا اور میں شام کو واپس جو ہے وہ آتا تھا. تقریباً 15,000 اسٹیپس جو ہے وہ تو میں ہر روز جو ہے وہ میں اس کو میں کور کرتا تھا. تو میں یہاں سے میں نکلتا تھا, میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن بھی میں نے لی ہے, میں نے اوبر بھی لی ہے, میں نے میٹرو بھی لی ہے. اچھا, اب جو ہے وہ کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ جو میٹرو سسٹم ہے یہاں کا, جو کہ انڈر گراؤنڈ جو ریل اسٹیشن ہے سٹی میں, بہترین قسم کا سسٹم ہے. ٹرینز جو ہیں وہ تقریباً ٹائم پہ چلتی ہیں, کنجسٹڈ ہوتی ہیں بٹ ٹرینز جو ہیں گڈ کوالٹی کے ٹرینز ہیں, اور وہ آپ کو بہت جلدی وہ آپ کو شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جو ہے وہ پہنچا دیتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو اب جو آپ اوپر آ جاتے ہیں روڈ پہ, تو پھر آپ مطلب سرفیس ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا آپ واک کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے دہلی کے لیے کہ یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اچھے قسم کا ہے. بسز بھی سارا دن جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, اور ان کا کرایہ بھی منیمل ہے. بیسیکلی 10-15 روپے ان کا کرایہ ہوتا ہے, اور اس میں جو کنڈکٹر ہے وہ بیسیکلی بیٹھا ہوتا ہے ایک سیٹ پہ. ہر ایک بندہ جو ہے وہ جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ مطلب اسی طرح سے وہ ٹریول کرتے ہیں. تو مطلب جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایک اچھے طریقے سے یہاں پر چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جو برا سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریش ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اس سٹی میں. یعنی یہ کیپٹل سٹی ہے, یہاں پر صفائی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور آئی ڈونٹ نو کہ اگر کوئی انڈین بندہ جو ہے وہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, they should make a note of this کہ they should do a better job of cleaning this city. یعنی یہ ایک بہت ہی, آپ اس کو گندا سٹی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت آرام کے ساتھ. ہر جگہ پہ جو ہے وہ پلاسٹک پولوشن ہے, کوئی ٹریش پک اپ نہیں ہے. آپ جو ہے نا آپ کو مطلب یہ ایک بہت ہی بڑا ہاسپٹل ہے جس کو انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کہتے ہیں, اس کے باہر جتنا ٹریش میں نے دیکھا وہ اور آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا. مطلب لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے ریپر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اسی طرح سے پھینک دیتے ہیں. بچوں کو بالکل کوئی بھی سکھانے والا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح سے نہ کریں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کریکولم کا حصہ ہے یا نہیں ہے انوائرمنٹ, لیکن اس کو کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے, اور اس ٹریش ڈسپوزل اس کا ہونا چاہیے. اب جو مسئلہ ہے ٹریش کے ساتھ, میرے خیال میں یہاں پر کوئی بہت بڑا انجینئرڈ لینڈ فل نہیں ہے جس طرح سے ساؤتھ ایشین کسی بھی سٹی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دہلی کو جو ہے نا اس پہ دے شوڈ ٹیک لیڈ آن دس, اور ان کو جو ہے نا یہ ٹریش ڈسپوزل جو ہے یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور اور پھر سپر پاور کے طور پر, گلوبل پاور کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں,
you have to clean this mess, ठीक है ना. इसके बगैर आप जो है ना वो चीजों को आगे नहीं ले जा सकते, आप डेवलप नहीं कर सकते हैं. ये फॉरेनर्स जब आते हैं, मैंने देखा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे फॉरेनर्स होंगे, लेकिन इतने फॉरेनर्स मैंने नहीं देखे यहाँ पर. आई डोंट नो कि क्या वजह है. शायद ये जो ट्रैवल है, ट्रैवल डिस्ट्रप्शन की तरफ मे बी दैट इज अ कॉज. जी वॉर की वजह से. लेकिन ज्यादा जो है वो मैंने नहीं देखे हैं. तो ट्रैश पिकअप जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ये करते हैं कि रात को ये जो ट्रैश है इसको वो जला देते हैं. अब ऑलरेडी आपका जो यहाँ का जो एयर है ना वो इंतहाई पोल्यूटेड एयर है, ठीक है ना. ये इस वक्त भी AQI मेरे ख्याल में कोई 150 से ज्यादा होगा, ठीक है. ये इस वक्त भी मैं स्मॉग ही इनहेल कर रहा हूँ, ठीक है. जब AQI ज्यादा हो जाता है, यानी 400 के नजदीक पहुंच जाता है, फिर तो आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना. ट्रैश को किसी भी सूरत में जो है ना इनको जलाना नहीं चाहिए. खासकर ये रात को जला देते हैं, इससे आपका कोई भला नहीं हो रहा है. सो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन नेगेटिव चीजें हैं जिसके यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको तवज्जो देनी चाहिए. जी और ऑब्वियसली क्योंकि आपका तो सब्जेक्ट ही है एनवायरनमेंट से ताल्लुक, आप ऐसे ही एक इंसान है तो आपकी तो नज़र बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए आपने इतनी गहराई से देखा और बयान भी किया. आम लोग जब जाते हैं, खासतौर पे अगर पाकिस्तानी जाते होंगे, तो पाकिस्तान के शहरों में भी यही सूरत हाल है, तो उनको कुछ नया नहीं लगता होगा. लेकिन आपने सही बयान किया, क्योंकि बताया कि सर वो जो उनका लाल किला है वो शाही किला जैसा है. बहुत ही बड़ा किला है और उससे आई मीन मैंने ट्राई की कि मैंने जो है उसके अराउंड चला जाऊं, लेकिन सिर्फ एक दीवार जो है ना वो इतना लंबा है कि यू हैव टू एक्चुअली टेक ये जो साइकिल रिक्शा जो होते हैं ना, यू हैव टू टेक दैट एक्चुअली, कि एक साइड से आप दूसरे साइड पे चले जाएं, क्योंकि बहुत ही लंबा वॉक है सिर्फ एक वॉल को कवर करने के लिए. तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ना वो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर कि फिर आपको लाहौर के स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ही छोटे आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं. न सिर्फ लाल किला बल्कि आप इंडिया गेट को देख लें, पार्लियामेंट हाउस को देख लें, बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. कुतुब मीनार को आप देख लें, जब आप उसके नजदीक चले जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैं. और जाहिर है ताजमहल जब मैंने उसको देखा तो मैं वहां पर कोई उसके अपोजिट साइड पे मैंने कोई आधे घंटे तक मैं बैठा हुआ था. बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस मैं उस स्ट्रक्चर को देख रहा था कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है. अच्छा, अब देखने और ना देखने का बहुत ही बड़ा फर्क है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. पिक्चर्स तो जाहिर है आपने देख ली हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसको बनाया गया है और जिस एरा में उसको बनाया गया है, यू विल बी अमेज्ड कि जो ब्रेन, एक ब्रेन तो इसके पीछे नहीं था, जाहिर है बहुत सारे ब्रेन्स जो हैं वो इसके पीछे होंगे, और इस पे कितना लेबर का खर्च हुआ है और किस तरह से उन्होंने मार्बल और ऑनिक्स को यूज किया है उसमें. जाहिर है दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल. ये जो इसी वजह से तो इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कि वो जो स्ट्रक्चर है ये दूर से आपको एक तरह का नजर आता है, जैसे ही आप उसके नजदीक होते जाते हैं उसका व्यू जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है. जब आप उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं फिर आपको बेसिकली जो है ना वो जो गुंबद है उसका नजर आता है, बाकी आपको कुछ भी नजर नहीं आता है. फिर आप इसके जो चारों तरफ इसके जो मीनार हैं, जो आप उनके नजदीक पहुंच जाते हैं तो वो मीनार खुद जो है ना वो तकरीबन कुतुब मीनार के बराबर है. ये इतना ये ह्यूज स्ट्रक्चर जो है बना हुआ. फिर इसके एक साइड पे मस्जिद है जो वेस्टर्न साइड है, ये जो है ये ईस्ट वेस्ट ट्रेंड करता है ये स्ट्रक्चर. तो इसके वेस्टर्न साइड पे एक मस्जिद है जो कि खुद ही एक बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है. उसके ईस्टर्न साइड जो है वो एक मेहमान खाना है. तो वो दो खुद बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है जो कि आपको जब आप पिक्चर्स देखती हैं तो मतलब जो गूगल मैप्स पर या बाकी जगह तो वो दो स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो दो स्ट्रक्चर्स वहां पर वो भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. फिर ये खुद जो ताजमहल है ये 3-4 पेरीमीटर्स हैं, उसके बीच में ये बनाया गया है. तो आपको पहले एक पेरीमीटर से गुजरना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है, फिर आप दूसरे एंट्रेंस स्ट्रक्चर पे जाते हैं,
پھر آپ ایک تیسرے انفراسٹرکچر پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ تاج محل آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں جو مسولیم ہے جس میں جو ہے وہ یعنی کنگ اور کوئین کے قبر ہیں, بس 2 ہی قبر ہیں وہاں پر. اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو کنگ کا قبر ہے وہ کافی بڑا ہے کوئین کے قبر کے مقابلے میں, یعنی وہاں پر بھی آپ کو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے سر نا. کوئین کے لیے ہی تو کنگ نے بنوایا تھا, اپنی قبر بڑی بنوا دی کوئین کو بیچاری کو, جس کے لیے بنوایا اس کی گریوی. تو یہ جو ہے نا یہ پھر آئی مین ادروائز جو ہے وہ بہت ہی پیسفل ٹائپ کا سٹی ہے, بہت نوائزی ہے, بہت نوائزی سٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ پیسفل ہے. مطلب آپ کو کوئی تھریٹ, کسی قسم کا کوئی تھریٹ کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے وہاں پر. صرف 2 جگہوں پر مجھے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں جو ہیں وہ مذہبی مقامات تھے, ٹھیک ہے. I can understand سر, کہاں پہ میں سمجھ سکتی ہوں سر, ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے. ہاں, تو جو پہلی مرتبہ میں گیا دہلی کے جامع مسجد میں, جامع مسجد انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے اور اس میں بھی کافی سارے وہ ہے ایلیٹزم موجود ہے. یعنی اوپر ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو کہ مین سٹرکچر ہے جہاں پہ, اور نیچے جو ہے جو کہ ماربل کا سٹرکچر ہے, نیچے جو ہے وہ برک کا سٹرکچر ہے جو کہ صحن ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں جو ایلیٹس تھے وہ اوپر نماز ادا کرتے تھے اور جو کامنرز تھے ان کو جو ہے برکس پر وہ چھوڑ دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں اوپر جو ہے یہ اب میرے خیال میں عصر کی نماز کا وقت ہے, اب میں اوپر جو ہے وہ چبوترے پر ہوں جہاں پر ماربل کا سٹرکچر ہے. اب میرے پاس کیمرہ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے جو کہ نائکان کیمرہ ہے اور ایکسپینسو قسم کا کیمرہ ہے. تو جیسے ہی لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں ہے ایکچولی, ٹورسٹ. تو اب یہ جو ملا صاحب ہیں اور خادم صاحب ہیں, یہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اشارے سے کہا کہ اس طرح سے بغیر کوئی لفظ بولے ہوئے کہ جی یہ تو فورنر ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی. مجھے کہہ رہے ہیں کہ چبوترے سے نیچے جائیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ نماز کے لیے ہے. اب who the hell are you کہ آپ جو ہیں کس سے کہیں کہ یہاں سے نیچے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. اب پھر اس نے وہاں پر 2 ملا بیٹھے ہوئے تھے, پھر تو میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کیوں, کیا مسئلہ ہے. وہ فوراً اس طرح سے ہو گئے کہ یہ تو فورنر ہے ہی نہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے نا, غلطی ہو. تو وہاں میں نے پہ کہا سر وہ کہتے ہیں کہ بس وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. میں نے کہا یار یہ مطلب سدھر جاؤ نا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اچھا اب آپ کا کیا کام ہے. اب آپ جو ہیں وہ یعنی ٹورزم جو ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ یہاں سے, یعنی ظاہر ہے اس نے ایک مرتبہ تو نہیں کیا ہے نا, میرے ساتھ کیا ہے تو اور لوگوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے نا, کیا ہوگا بالکل. ہاں. اور دوسری مرتبہ میں گیا, اس کا مندر کا نام میں بھول گیا, لیکن وہ کشمیر میں جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہیں وہاں پر وہ شنکریاچاریہ یا اس طرح کا نام ہے اس کا, اور وہ بالکل ماؤنٹین پیک کے اوپر ایک سولیٹری سٹرکچر ہے جو کہ ایک مندر ہے, وہ بنا ہوا ہے وہ سٹرکچر وہاں پر. اور آپ پہلے جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی 300-400 سٹیپس جو ہیں وہ لیتے ہیں, سٹون کے سٹیپس ہیں کہ بہت ہی سٹیپ وہ ہے. اور میرے خیال میں انٹینشنلی مذہب جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ وہ خوف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آ جائے. تو آپ نے ان سٹرکچرز جو ہے وہ سٹیپس کے اوپر جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مندر انٹر کرتے ہیں. تو وہاں پر جب میں گیا تو باقی لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو ایک بڑا سٹون کا جو وہ ہوتا ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ اس کو مطلب سجدہ کر رہے تھے اور لوگ وہاں پر جو ہے وہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ میں نہیں کر رہا تھا. تو یہ جو وہاں پر جو برہمن صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے بہت مطلب اس کے ساتھ مجھے اسٹڈی کر رہے تھے کہ آبزرو کر رہے تھے مجھے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ہے نا, یہ باقی جو لوگ کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہا ہے. اس نے جو ہے وہ جس طرح سے وہ قلم جیسا ہوتا ہے نا وہ یہاں پر وہ کرتے ہیں, تو اس نے وہ رکھ دیا اور مجھ سے پوچھا کہاں سے آیا ہو.
تو میں نے جو ہے نا وہ بغیر, میں نے کہا اب یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے. تو میں جو ہے نا وہ فوراً جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا اور نیچے جو ہے وہ آ گیا. کیونکہ سر that, آپ کا بیک گراؤنڈ نکلنا بھی پاکستان کا تھا نا بعد میں پیچھے سے, تو یہ اچھا ہی ہوا وہاں سے تو اسی وجہ سے میں نے کہا نا کہ اب جو ہے بہتر ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں نا, کیونکہ سر میں دیکھ رہی تھی ڈاکٹر عاصم, میں دیکھ رہی تھی ایک تو وہاں پہ وشنو دیوی کا ہے ٹیمپل, ایک ہے وہاں پر مہالکشمی کا ٹیمپل ہے, اور یہ ہیں 2 ہائیسٹ جو ٹیمپلز ہیں وہاں پر. مہالکشمی گوڈیس کا ٹیمپل بھی ہے وہاں پہ. تو ایک اسپیسیفک نام ہے ایکچولی, تو اچھا اوکے ہاں اس کا اوکے اسپیسیفک نام ہے. ہاں اوکے بالکل. اوکے اور اس پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یاترا بھی ہوتی ہے جو کہ 32 کلومیٹرز ہے, اور وہ جو ہے وہ ابھی وہ ہر سال ہوتی ہے, اور ابھی میرے خیال میں جون میں وہ یاترا ہو رہی ہے, تو اس کے لیے وہ ابھی سے پریپریشنز کر رہے تھے. جو سب سے اچھی بات مجھے دہلی میں اور پورے انڈیا میں نظر آئی, جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ملٹری پرسن جو ہے وہ بارڈر کے علاوہ آپ کو وردی میں نظر نہیں آئے گا پورے ملک میں, چاہے وہ سپاہی ہو, چاہے وہ کیپٹن ہو, میجر ہو یا جنرل ہو, وہ آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا. دہلی میں اپنے بیسز ہیں, ایئر فورس کا اپنا بیس ہے, آرمی کا اپنا ہے, باقی اپنے بیسز ہیں, وہ بیس کے اندر ہوتے ہیں. باہر جب وہ نکلتے ہیں تو وہ سویلین کلوز میں نکلتے ہیں. گاڑیوں کے اوپر جو ان کے فلیگز ہوتے ہیں وہ کورڈ ہوتے ہیں بیسیکلی, تو اگر وہ نکلتے بھی ہیں تو کوئی پروٹوکول کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سلوٹیں نہیں ہو رہی ہیں. باہر جو وردی والا آپ کو نظر آئے گا پورے سٹی میں, وہ صرف کاپس ہوں گے جن کے پاس لوکل گاڑیاں ہیں, اور وہ بھی جنرلی گاڑیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں, باہر آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. This is the best thing which I have seen in any South Asian country. And اور باقی جتنے بھی گناہ تھے نا وہ میں نے سارے معاف کر دیے ہیں انڈیا کو, صرف اسی پوائنٹ کے بیسس پر. اب ہم ذکر کریں گے سر کشمیر, آپ کو پتہ نا شہرگ پاکستان کی شہرگ. مجھے یہ بتائیے, کشمیر آپ پہنچے, کہتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر, ہم تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بہت ہی حسین خطہ. آپ کو کتنا حسین لگا کشمیر, اور کشمیر میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ وہاں پہ ڈل لیک ہے اور بھی جھیلیں ہیں, اور وہ بورڈ میں ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ یہ بالکل صحیح طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ جنت نظیر ہے. کچھ ایکویلنس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چترال, کالام اور سوات اور مری نے بھی, مری نہیں بلکہ مری سے بھی کافی اوپر, تو اگر وہ تقریباً مماثل رکھتے ہیں کشمیر کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بیوٹی ہے کشمیر کی دیٹ از انپیرللڈ, ٹھیک ہے نا. اور ہر جگہ جو ہے وہ اس کی اپنی ایک اٹریکشنز ہیں. سری نگر خود جو ہے وہ بہت بڑا ٹاؤن نہیں ہے, اور اگین جس طرح سے باقی ٹاؤن جو ہیں وہ ٹریش ہے, سری نگر میں بھی اسی طرح کا ٹریش ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کا ایئرپورٹ ہے. 1 گھنٹے اور 10 منٹ کی فلائٹ ہے نیو دہلی سے. اس کو میں نے لوکل جو ایئر لائن ہے یہاں پر, اس کا نام ہے اسپائس جیٹ. تو اسپائس جیٹ سے جو ہے وہ میں دہلی سے سری نگر میں نے لینڈ کیا, اور پھر وہاں سے میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر میں رہا. جو اگین بہت ہی پیسفل ہے, کوئی بھی وہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اگین ایون جو آرمی ہے وہاں پر, جو ملٹری ہے, وہ بھی کچھ میں نے ان کے ٹرکس دیکھے جو کہ موو کر رہے تھے. ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر, بالکل ایک جس طرح ایک نارمل اسٹیٹ ہوتا ہے اسی طرح. وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہزاروں جو ہیں وہ ملٹری وہاں پہ موجود ہے, لگائی ہوئی ہے, اور وہ ایک حصار میں ہے اور بڑا وہ, تو یہ کیا, یہ آپ کو نظر نہیں آئی چیزیں وہاں پہ؟
وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ مطلب کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر, ٹھیک ہے, کچھ نہ, ایبسلیوٹلی نتھنگ, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا نا دلی سے زیادہ پیسفل تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے. 3-4 دن وہاں پر میں نے گزار لیے, نہ وہاں پر کوئی مطلب ملیٹنسی تھی, نہ کوئی ڈیمونسٹریشن تھی, نہ کوئی جو ہے وہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ جو ہے وہ, میں نے کئی لوگوں سے بات کی وہاں پر, لوکل لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اب سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے روزی روٹی جو ہے وہ کمانی ہے, اس گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہم اس گورنمنٹ سے بہت خوش ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کر لی, تو وہ جو ہے نا وہ جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے, آئی ڈونٹ نو کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یا کس کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو ہیں وہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں, اور انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ مطلب ملیٹنسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم 70 سال سے جو ہے وہ پس رہے تھے, بس ابھی ہم مزید جو ہے وہ نہیں کریں گے, اور صرف جو ہے کیونکہ ہمارا جو 80-90% ہے وہ ٹورزم سے ہے, اور ٹورزم اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو ہم بس ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی بات ہے پورے کشمیر کے لیے. Exactly. Dr. Asim, do you have any plan to visit Mumbai? اگر آپ نے سلمان خان شاہ رخ خان کے گھر نہ دیکھے اور وہ چوپاٹی کی چاٹ نہ کھائی تو پھر ویسے ہی واپس آ جائیں گے آپ امریکہ؟ میرے خیال میں یہ جو ٹرپ ہے اس میں یہ جگہیں کافی ہیں, کیونکہ ایک ہی وقت میں مطلب 3-4 ہفتے میں یہاں پر گزار سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں گزار سکتا ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں کا جو خوراک, یہاں کا جو فوڈ ہے نا وہ کھانے کے لائق نہیں ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے نا. وہ تو میں تو نہیں کھا سکتا ہوں, میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اسپائسی چیزیں نہیں کھاتا ہوں, اسپائس نہیں کھاتے, اور ہاں, تو اس کی وجہ سے مجھے بہت ہی مشکل جو ہے وہ ٹائم میرا گزرا کھانے کی فوڈ کی وجہ سے, کیونکہ یہاں پر اور ایون کشمیر میں, یعنی ایون کشمیر میں جو چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ کی فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ تل لیتے ہیں نا چیزوں کو, ٹھیک ہے, آئل میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فرائیڈ فش ہے, تو میں نے کہا یہ اچھی بات کہ فرائیڈ فش ہے. فرائیڈ فش کو میں نے دیکھا تو وہ بیسیکلی براؤن ہو گیا تھا, اتنا انہوں نے اس کو فرائی کیا تھا کہ بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا, یعنی وائٹ جو اس کو میں نے کاٹا نا اس طرح سے, کوئی وائٹ اس میں نہیں تھا. اب میں نے کہا اس میں فش ہے کہاں پر؟ تو ساری مطلب ہر ایک جو چیز ہے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی امریکنز جو ہیں وہ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں انڈیا میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح کی فرائیڈ چیزیں جو ہے وہ کھاتے ہیں. اور سر وہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ ہر جگہ تو آپ کو, کشمیر میں تو خیر بہت مسلمز ہیں اور وہ میٹ کھاتے ہوں گے, لیکن آپ کو دلی میں اور جگہوں پر آپ کو میٹ بہت کم پلیسز پہ ملا ہوگا, یا ہر جگہ اویلیبل ہوگی میٹ والی چیزیں, میرا خیال, آئی ڈونٹ نو. میٹ بہت ہی کم ہے ایکچولی, آپ کو اسپیسیفک جگہوں پر جانا پڑتا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ چکن اور لیمب وغیرہ جو ہے یا جو بفلو کا میٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا, بٹ ادر دین دیٹ ایوری تھنگ از بیسیکلی ویجیٹیرین. جیسے میں نے کہا کشمیر کی مثال اب میں نے آپ کو دی ہے, انہوں نے ملیٹنسی جو ہے وہ ترک کر دی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے خوشی سے رہ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ مطلب ملیٹنسی کریں گے, جہاد کے نعرے لگائیں گے, یا دوسری طرف سے بھی اگر انڈیا کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ اکھنڈ بھارت اور اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں, وہ دونوں طرف سے ایکچولی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کو جو ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان نعروں سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. الٹا جو ہے نا وہ آپ کی اپنی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ خراب ہوگی, ٹھیک ہے. اب آپ کمپیئر کریں کہ انڈیا کی کوالٹی آف لائف اور پاکستان کی کوالٹی آف لائف کو آپ ذرا کمپیئر کر لیں, ٹھیک ہے. مطلب یہاں پر پرائسز اتنے ہائی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح سے پاکستان میں جس طرح سے انفلیشن ہے وہ یہاں پر وہ انفلیشن میں نہیں دیکھی ہے ایکچولی. جیسے میں نے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں کہا, مطلب 10-15 روپے جو ہے وہ بس ٹکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آپ جو ہے نا وہ پورا ایک سٹی کے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں جو پبلک ٹرانسپورٹیشن وہ بہت زیادہ میں, فوڈ کے پرائسز وہاں پر بہت زیادہ ہیں. تو مطلب کوالٹی آف لائف ایز کمپیئر ٹو باقی ملکوں کے مقابلے میں یہاں پر اتنی وہ بہتر نہیں ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. تو میرے خیال میں کوالٹی آف لائف کے لیے جو ہے وہ آپ کی کوشش جو ہے اسی طرف ہونی چاہیے.
ٹھیک ڈاکٹر عاصم، لاسٹ میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ 5th اور 4th بڑی اکانومی دنیا کی بڑی بن چکا ہے اور سپر پاور کی طرف گامزن ہے، آپ کو انڈیا کو دیکھ کر اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دہلی جو ہے وہ کتنا ہیوج ہے اور اس کے اسٹرکچرز کتنے ہیوج ہیں، آپ کو ایسی فیل آتی ہے کہ ہاں یہ ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے؟ جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ 2-3 چیزیں آپ کو چاہیے. ایک جو ہے وہ آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے جو کہ اس وقت وہ بلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ کافی اچھا ہے، ریل نیٹ ورک کافی اچھا ہے، اور ظاہر ہے ایئر نیٹ ورک جو ہے وہ کافی اچھا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر میری ٹائم جو شپنگ ہے وہ بھی اس وقت انڈیا اس پہ کافی جو ہے وہ کر رہا ہے، توجہ دے رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، تو وہ انفراسٹرکچر وہ بلڈ کر رہے ہیں. لینڈ آپ کے پاس آلریڈی ہے، ہیومن کیپٹل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں جو ہے یہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے دیکھا وہاں پہ دلی کے ساؤتھ میں وہاں پہ ایک اسپورٹس سٹی ہے، پوری کی پوری اسپورٹس سٹی جو ہے وہ وہاں پر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انڈسٹریز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، بٹ اگین یو ہیو ٹو لک اینڈ یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار کلینر انرجی. ٹھیک ہے نا. اب انفارچونیٹلی میں نے بہت سارے جو برک مینوفیکچر جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں جس میں وہ اینٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، اب وہ اسی طرح سے پرانے اسٹائل کے جو ہے وہ چمنیز بنی ہوئی ہیں، اور اس سے دھواں جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس سے دھواں نکل رہا ہے. یہ بالکل نیو دہلی کے ساؤتھ میں یہ موجود ہیں. اور ایک فیلڈ میں نے دیکھا جو کہ وہاں پر میں کوئی 10-15 ایک ساتھ میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں وہ چمنیز، اور اس سے دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے. اگین یو ہیو ٹو فوکس آن کلینر انرجی سورسز. ٹھیک ہے نا، جب تک آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے تب تک اگین چائنا جو ہے وہ کافی آگے نکل جائے گا، اور باقی دنیا تو ظاہر ہے آگے نکل گئی ہے، لیکن چائنا بھی آپ سے بہت آگے نکل جائے گا. سو اگین یہ جو اسٹرکچرل جو چیزیں ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اینڈ اگین دیر از ایوری ہوپ، اور جو مطلب جو بھی آپ کا جتنے بھی نیٹ ورک ہیں وہ موجود ہیں ٹو بیکم اے مور ڈیولپنگ کنٹری، اے مور ڈیولپڈ کنٹری. ٹھیک ہے ڈاکٹر عاصم، میں نے کہا تھا لاسٹ کوشچن، لیکن ایک چیز جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. وہاں پر کہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ بہت زیادہ ہے، یہ اگر آپ پاکستان سے جاتے تو آپ کو زیادہ محسوس ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو انڈیا میں لڑکیاں اسکوٹیاں چلاتی ہیں بڑے سلیو لیس، بہت ایک ماڈرن ڈریس پہن کر وہ نکلی ہوتی ہیں، اور بالکل وہ عام روٹین ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں. تو آپ کو ڈی سی سے جا کر ایسا ظاہر ہے کہ مشکل ہے لگنا، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو کافی زیادہ آزادی حاصل ہے؟ یہ جو سائیڈ واکس جس کو پاکستان اور انڈیا میں فٹ پاتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ بنا رہے تھے، ایک بندہ جو ہے وہ اس کو بنا رہا تھا، اور جو کنکریٹ جو وہ سلیبس ہوتے ہیں نا وہ رکھ رہا تھا، اور سیمنٹ جو ہے وہ اس پہ لگا رہا تھا، اور وہ فٹ پاتھ جو ہے وہ بنا رہا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا، اب دیکھا میں نے ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ اس کی وائف تھی، وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا جو ہے وہ ہیلپ کر رہی تھی جس طرح سے جو ایک آدمی ہے وہ کر رہا تھا، وہ بھی اسی طرح سے کر رہی تھی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ وہاں پر کتنی ہے. باقی جو ہیں وہ لوگ اسی طرح سے جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ میرے خیال میں نے بہت ہی کم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے پورا جو چہرہ ہے اس کو کور کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ کوئی بھی مطلب جس طرح آپ نے کہا کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تنگ نہیں کر رہا ہے. وہ جس طرح سے وہ مطلب جس طرح سے ایک ماحول ہوتا ہے پاکستان میں، اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ میں نے نوٹس نہیں کی ہے. حالانکہ دہلی ہے، ایک بہت بڑا سٹی ہے، کہیں پر بھی میں نے اس کو نہ میں نے کشمیر میں نہ یہاں پہ نہ آگرہ میں نے کہیں پہ بھی اس طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ آبزرو نہیں کی ہے. سو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. ڈاکٹر عاصم تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا وہاں پر ہوتے ہوئے. میں نے آپ کو تنگ کیا کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ، اتنا زبردست ایک ٹرپ پہ ہیں، پھر بھی میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ ہی لیا جائے. ہمارے پروگرام میں ہمارے ویورز آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے کتنے شوق سے دیکھتے ہیں، اور بڑا مزہ آئے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ والا پروگرام کرنا ضروری ہے. تھینکس الاٹ سر. اور بھی اگر آپ نے کچھ اور جگہوں کا وزٹ کیا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ آپ سے بھی بات چیت کرنا چاہیں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینکس فار ہیونگ می.